Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 4, and the title of lecture number 4 is Developing Marketing Strategies and Plans. So today we will go into the details of how you can make plan with special reference to marketing. The topics that we will cover today are: how is strategic planning carried out at different levels of the organization? Because we are studying marketing plan, so we also discuss at what level, what sort of the decisions organizations take place, or who are responsible for different types of plans. Number 2, what does a marketing plan include? Today we also discuss, suppose, what are the basic contents of a marketing plan. So at least you have some idea wherever, regardless in what type of the business you are, if you have to make a marketing plan, at least you should know these are the contents that you have to follow to prepare a marketing plan. Managing the marketing effort, another interesting topic. And finally, measuring and managing return on marketing investment. No plan is complete until or unless there is an evaluation criteria is not there. So today we will discuss all these topics, and we will start our formal discussion from our planning, marketing, partnering to build customer relationship. Value delivery network is made up of the company, supplier, distributors, and ultimately customers who partner with each other to improve performance of the entire system. Actually, here we just want to explain one thing: marketing is not an isolated environment. मार्केटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ये कहेंगे कोई ये सबसे अलग है और इसका बाकियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. इस डेफिनेशन में जो उसने बात की है वो यही है, वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, हाउ यू कैन क्रिएट वैल्यू और हाउ यू कैन डिलीवर दोज वैल्यूज टू योर कस्टमर. और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो कंपनी है, आपके जो सप्लायर हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनके दरमियान आपकी पार्टनरशिप हो, अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे को आप बखूबी जानते हो. देन यू आर एबल टू मेक गुड स्ट्रेटजीज, दो स्ट्रेटजीज दैट ऑन वन एंड कैन सेटिस्फाई योर कस्टमर्स and the other end can bring more revenue for your organizations. So this is one of the definition that I want to share with you at the very early stages, and here in this slide very nicely they are communicating the same message. Suppose if you see this slide, in the center we have customer value and relationship in red color, this one. So this is our objective, and if you are working to achieve these things, then what you have to do? The first one is, again we will discuss in later on in detail. First you have to do the segmentation. After doing the segmentation, you will find a target segment, that is targeting. Then you will create a differentiation. Before placing your product, you definitely create a differentiation in your product. Differentiation means what is the difference between your product and the competitor's product or the product that are already available in the market. So iske baad jo se, then we will talk about the positioning, where you want to position your product.
اچھا ان ساروں کے لیے یہ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو یو ول آلسو اینالائز دی مارکیٹنگ مکس. اب مارکیٹنگ مکس کیا ہے؟ وہی آپ کے 4 P's: پروڈکٹ، پرائز، پروموشن اینڈ پلیس. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس کے لیے کوئی بھی اسٹریٹجی یا پلان بنائیں گے اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو مارکیٹنگ انالیسس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب انالیسس کریں گے آن بیسس آف دیٹ انالیسس یو ول ڈو دی مارکیٹنگ پلاننگ. آپ کوئی پلان بنائیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کا جو پلان ہے اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کریں گے، دیٹ از مارکیٹنگ امپلیمنٹیشن. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی کنٹرول کریں گے، اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ آپ نے ایک پلان بنایا، اس پہ امپلیمنٹ کیا تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کیسے رہے ہیں. آر دا ریزلٹس آر ایز پر دی ایکسپیکٹیشنز، آر دی ریزلٹس آر ایز یو پلان. اگر تو وہ بات ٹھیک ہے دین مے بی یو کیپ گوئنگ دا سیم تھنگس اور یو رن دا سیم پلان فار دا نیکسٹ ایئر اور نیکسٹ ٹینیور. بٹ سپوز if there is anything goes wrong، آپ کا ایک پلان تھا، آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کیا لیکن ریزلٹ جو سے ہیں وہ پلان کے مطابق نہیں آئے، then what you will do? Naturally you will first find out what are the reasons, then you will make certain changes or amendment and you will prepare another revised plan جس کو پھر آپ دوبارہ امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ جو ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی اینڈ دی مارکیٹنگ مکس کی ایک بہت ہی 1 سلائیڈ پہ جو اس کی سمری دی ہوئی ہے، اور آج کے جو باقی لیکچر میں ہم اسی ہی کو ایکسپلور کریں گے، ہم ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی یہ سب کچھ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر کارنرز میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یہ جو کارنرز ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا جو پروسیس ہے اس پہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز جو کیا نام ہے آپ کے یعنی ان کا بھی بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہے، یہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں ان کا انفلوئنس ہے. What are these external factors? The first one is the marketing intermediaries. We will discuss what are the marketing intermediaries, then your competitors, then publics and suppliers. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹنگ کوئی اتنا ایزی نہیں ہے، یہ مارکیٹنگ کوئی سب سے کوئی الگ اور کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں آپ کے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور پلانس پر، اور آپ کو ان سب کو یعنی کہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو اینالائز کرنا ہوتا ہے، اور دین یو میک یور اسٹریٹجیز دیٹ ول برنگ دی ڈیزائر ریزلٹس. اب ہم اسی کو جا کے آگے نیکسٹ سلائیڈز میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہی چیزیں. Market segmentation is the division of a market into distinct groups of buyers who have different needs, characteristics or behavior and who might require separate products or marketing mix. اب یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا کام being a marketer، آپ کا سب سے پہلا کام جو ہے you can't make any plan, you can't make any strategy until or unless first you will do your market segmentation. دیکھیں all the peoples are not the same, all the markets are not the same. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کرائٹیریا جس کے اوپر آپ اس مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. You will divide them into different segments. اور ایک سیگمنٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں they have the common characteristics. اور یہی اس نے کہا ہے کہ ڈویژن آف اے مارکیٹ انٹو ڈسٹنکٹ گروپس، یعنی کہ آپ ان کو علیحدہ علیحدہ گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یا مارکیٹس آ رہی ہیں دے ہیو دی کامن کریکٹرسٹکس. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایک اور ڈیفینیشنز ہیں. مارکیٹ سیگمنٹ is a group of consumer who respond in a similar way to a given set of marketing efforts. اب جب مارکیٹنگ سیگمنٹیشن کریں گے تو اس کے اندر بہت سارے مارکیٹ سیگمنٹ ہوں گے، اور مارکیٹ سیگمنٹ مینس کہ اس کے اندر جتنے بھی یعنی کہ لوگ ہیں، گروپس ہیں، کمپنیز ہیں، مارکیٹس ہیں، دے آل رسپونڈ ان اے سملر وے ٹو اے گیون سیٹ آف مارکیٹنگ ایفرٹس. کہ جب آپ کوئی بھی مارکیٹنگ کا میسج کمیونیکیٹ کریں گے دے ول رسپونڈ ان دا سیم وے. اور یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں مارکیٹ سیگمنٹ کی. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے
یعنی کہ جب ہم سیگمنٹیشن کریں گے مارکیٹ سیگمنٹیشن، اس کے بعد ہم مارکیٹ سیگمنٹ کو ڈیفائن کریں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹاسک جو سی دیٹ از مارکیٹ ٹارگیٹنگ. مارکیٹ ٹارگیٹنگ از دی پروسیس آف ایویلویٹنگ ایچ مارکیٹ سیگمنٹس attractiveness and selecting one or more segments to enter. اب آپ نے کیا کیا کہ وہ جو آپ نے مارکیٹ سیگمنٹیشن کی، مارکیٹ کو ڈفرینٹ سیگمنٹس میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا، اس کے بعد آپ چوز کریں گے اس میں سے وہ سیگمنٹس جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی، آپ کی پروڈکٹ، آپ کے برانڈ کے حساب سے یعنی کہ مور اٹریکٹیو ہے. More attractive means that they will respond to you, they will purchase your product, they will remain loyal with you, and you are able to cater their expectations, wants, needs and wants. تو یہ جو سے آپ کی مارکیٹ ٹارگیٹنگ ہو گئی. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ٹاسک جو سی دیکھیں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے بہت ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے. اب اس میں جو سے نیکسٹ آپ کی جو سی ٹاسک آ رہی دیٹ از مارکیٹ پوزیشننگ. مارکیٹ پوزیشننگ از دی ارینجنگ فار اے پروڈکٹ ٹو آکوپائی اے کلیئر ڈسٹنکٹیو اینڈ ڈیزائربل پلیس ریلیٹو ٹو کمپیٹنگ پروڈکٹ ان دی مائنڈز آف دی ٹارگیٹ کنزیومرز. دیکھیں یہ اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ٹرکی اسٹیج. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساری جو اسٹریٹجیز جو سے ہوتے ہیں، آپ کے جو سارے پلانز جو سے ہوتے ہیں وہ آپ کی مارکیٹ پوزیشننگ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور مارکیٹ پوزیشننگ کیا ہے آسان الفاظ میں کہ دیکھیں مارکیٹ میں بہت ساری پروڈکٹس آلریڈی ہیں، بہت سارے لوگ یعنی کہ آلریڈی اس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. اب آپ ایک نئی پروڈکٹ لے کر جا رہے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو کہ مارکیٹ میں آلریڈی اویلیبل پروڈکٹس میں نہیں ہے، یا وائی پیپل گیو ویٹیج ٹو یور پروڈکٹ، کہ آخر وہ آپ کی پروڈکٹ کو کیوں اہمیت دیں، وہ آپ کی پروڈکٹ کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوں. ہاؤ کین دے میک اے ڈفرنس بٹوین یور پروڈکٹ اینڈ ادر پروڈکٹس. تو آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے، آپ نے یہ جو ہے کہ اپنی پروڈکٹ میں کلیئر ڈسٹنکٹیو اینڈ ڈیزائربل جو سے فیچرز جو سے کریٹ کرنا یا ڈیولپ کرنا. یہ اگین جو ہے اٹس رسپانسبلٹی آف دی آرگنائزیشن. اچھا یہ آپ کی ہو گئی مارکیٹنگ پوزیشننگ. اور اس کے بعد جو ہے ہول مارکیٹنگ پلان سپورٹ دی پوزیشننگ اسٹریٹجی. اور جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کا جتنا بھی مارکیٹنگ پلان ہوتا ہے وہ سارا اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی مارکیٹ پوزیشننگ کو. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیفرینشیشن بگنز دی پوزیشننگ پروسیس. آپ کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ مارکیٹر کیا کرتا ہے، وہ ڈیفرینشیشن کریٹ کرتا ہے. وہ کوئی می ٹو پروڈکٹ لے کر نہیں آتا ہے. می ٹو کی ہم ٹرمینالوجی یوز یہ وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پر بہت ساری پروڈکٹس مارکیٹ میں آلریڈی ہوتی ہیں اور ایک ویسی ہی ایک اور نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتی ہے. اب کنزیومر ایگزسٹنگ پروڈکٹ اور نیو پروڈکٹ میں کوئی ڈفرینس نہیں یعنی کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا. تو پھر وہاں پہ کہتے ہیں می ٹو، یعنی کہ ایک اور پروڈکٹ آ گئی جس میں فرق کوئی نہیں ہے، لیکن 8 یا 10 پروڈکٹ پہلے تھی، اب ایک اور مزید ایک اور پروڈکٹ کا اضافہ ہو گیا. لیکن مارکیٹر کیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنی پروڈکٹ کو لے کر آتا ہے تو وہ اس کو ٹوٹلی یعنی کہ کسی نہ کسی طرح اس میں کوئی ڈفرینشیشن کریٹ کرتا ہے کہ وہ باقی پروڈکٹ سے جو ہے وہ پروڈکٹ ڈفرنٹ نظر آئے، آؤٹ سٹینڈ کرے، کسٹمر کو اٹریکٹ کرے، اس کی ایک سرٹن ٹارگٹ مارکیٹ ہو اور وہ ٹارگٹ مارکیٹ کہے کہ یس وی نیڈ دیٹ پروڈکٹ، دس پروڈکٹ از فار اس. سو دس از ڈفرینشیشن. اور یہ جو ہے آپ کی پوزیشننگ پروسیس سے ہی آپ کی ڈفرینشیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. آل مارکیٹنگ پلان سپورٹس دی پوزیشننگ اسٹریٹجی. نیچرلی آپ کا جو پلان ہے پھر وہ اسی کو فالو کرتا ہے. سپوز آپ نے پوزیشننگ کی ہے کہ یو وانٹ ٹو کریٹ اے ویری ہائی ٹیک ایڈوانس پروڈکٹ فار اے ویری یعنی کہ دوز پیپل ہو ہیو انف منی. تو اب آپ کی پروڈکٹ پھر ویسی ہونی، صرف باتیں کرنے سے تو آپ کی پروڈکٹ ہائی ٹیک نہیں ہوگی، باتیں کرنے سے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کوئی اعلیٰ نہیں ہو جائے گی. اب آپ نے اس کے اندر ایسے کیا کریکٹرسٹکس ڈیولپ کرنے. سپوز بعض کمپنیز اس پہ بھی کام کرتی ہیں کہ جی وی وانٹ ٹو برنگ دی مور انوویٹیو اینڈ اسٹرانگ پروڈکٹ فرام ڈیزائن پوائنٹ آف ویو.
جیسے ایپل کو دیکھ لیں, ایپل برانڈ جو ہے, اب ایپل کی جو اس کے جو ہے اس کو ایج ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹرز, ایک تو وہ انوویٹو چیزیں لے کر آتے ہیں, پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے دیٹ از ڈیزائن. ان کی پروڈکٹ کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں دے آر ویری گڈ اینڈ دے آر آؤٹ اسٹینڈنگ ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹرز. اسی لیے ایپل اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے. دے ہیو اے اسٹرانگ برانڈ ان دی مائنڈز آف دا کنزیومر. اچھا, اس کے علاوہ ڈیولپنگ اینڈ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ مکس میں کیا ہے؟ اگین اینڈ اگین مارکیٹنگ مکس از دی سیٹ آف کنٹرولبل ٹیکٹیکل مارکیٹنگ ٹولز, product, price, place and promotions that the firm blends to produce the responses it wants in the target markets. Again, marketing mix کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ایک سیٹ ہے, اور یہ سیٹ میں کون سے ہیں؟ اس میں 4 P's شامل ہیں. وہ 4 P's اسٹینڈ کرتے ہیں کس کے لیے؟ پروڈکٹ, پرائز, پروموشن اینڈ پلیس. تو یہ آپ کو یعنی کہ جتنا بھی ابھی تک سو فار ہم نے آج کے لیکچر میں کور کیا ہے, یہ میں ساری ایک بیس بنا رہا ہوں, ایک لاجیکل سیکوینس میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ کبھی بھی اچھا مارکیٹنگ پلان نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ کو اس کے سارے پیرامیٹرز کا معلوم نہ ہو. تو یہاں پہ بھی ایک بہت سیکوینس سے ہم چل رہے ہیں کہ پہلے آپ کو سیگمنٹیشنز کرنی ہے, آپ کو مارکیٹ سیگمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کے بعد اس مارکیٹنگ سیگمنٹیشن کے تھرو جو سے اپنے مارکیٹ سیگمنٹ جو سے چوز کرنے. اٹ کین بی ون سیگمنٹ, اٹ کین بی مور دین ون سیگمنٹ. جب آپ وہ چوز کریں گے تو اٹ ول بیکم دی ٹارگٹ مارکیٹ. ٹارگٹ مارکیٹس مینس ٹو ہوم یو وانٹ ٹو اٹریکٹ. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کو ٹارگٹ مارکیٹ ڈیفائن ہوگی. ٹارگٹ مارکیٹس مینس کہ دیز مارکیٹس ہیو سم کامن کریکٹرسٹکس. اس کے بعد آپ اس ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے کوئی بھی ریلیونٹ پروڈکٹس لے کر آئیں گے, وہ پروڈکٹ جو اس ٹارگٹ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرتی ہو, ان کی جو نیڈز اور وانٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو ڈیلیور کریں. اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کیا نام ہے پروڈکٹ پوزیشننگ کریں گے. اب پروڈکٹ پوزیشننگ جو یہ کمپنیز کرتی ہے, جیسے کچھ کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں وی آر مور اکنامیکل, ٹھیک ہے. کچھ کمپنیز ہیں وہ بالکل بیسک پروڈکٹس دیتی ہیں. کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو پرائز پہ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کمپنیز جو ہائی ٹیک, انوویٹو اور بیٹر ڈیزائنس کے ساتھ آتی ہیں. رولیکس بھی ایک برانڈ ہے, رسٹ واچ ہے. مقصد کیا ہے؟ ٹائم دیکھنا. لیکن اس کی پرائز کیا 100,000 میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور رسٹ واچ ہیں جو ٹائم بھی بتاتی ہیں, پرابلمیٹک بھی نہیں ہے, لیکن پرائز وائز بہت اکنامیکل ہے. تو یہ اب یہ ہے کہ آپ ایز اے کمپنی آپ اپنے پروڈکٹ کو کہاں پر پوزیشن کر رہے ہیں. اور اس ساروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ مارکیٹنگ مکس کی ہم بات کرتے ہیں. ڈیولپنگ اینڈ انٹیگریٹ مارکیٹنگ مکس مینس کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے, آپ کی جو پرائز ہے, آپ کی جو پروموشن ہے, آپ کی جو پلیسنگ ہے, ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اب اٹس امپاسبل کہ یو آر گوئنگ اے ویری ہائی ٹیک, انوویٹو, گڈ ڈیزائن پروڈکٹ اینڈ یو ول فائنڈ اٹ ایٹ اے ویری لو پرائز. اب آپ نے اس کی پرائسنگ اسٹریٹجیز کیا بنانی ہے. سملرلی پھر یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹ جو ہے کیونکہ بڑی ایکسکلوسیو پروڈکٹ ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ایوری ویئر ان دا مارکیٹ. آپ اس کو پھر ایکسکلوسیولی اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. پھر اس کے لیے آپ نے کیا اپنے پلان بنائے. Similarly, because the product is very high tech, expensive, exclusively available, تو آپ اس کے لیے جو اسٹریٹجی بنائیں گے, پروموشن اسٹریٹجیز, وہ آپ کی کیا ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی آپس میں انٹر لنک ہیں, ان کا ایک چیز کا دوسری کے ساتھ لنک ہے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کے درمیان انٹیگریشن کیسے کریٹ کرنی ہے, ڈیولپ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی انٹیگریشن کی, بات کی ہم نے مارکیٹنگ مکس کی بات کی. اب یہاں پر بعض اوقات ایک کنفیوژن آتا ہے کہ جی مارکیٹنگ کیا ہے, جی 4 P's کیا ہے, جی پروڈکٹ, پرائز, پروموشن اینڈ پلیس. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 نہیں ہے 6 ہے, کوئی کہتا ہے جی 7 ہے, کوئی کہتا ہے 10 ہے. اب بات 4, 5, 6, 7, 10 اس کی نہیں ہے, پیز کی وہ بات نہیں ہے. کوئی کہتا ہے یہ پیز نہیں ہے, یہ سیز ہیں,
ٹھیک ہے. یہ ساری جو ڈسکشن ہے دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو از کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کا جو ٹارگٹ کسٹمر جو ہے وہ کیا چیز چاہتا ہے, اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور آپ نے وہ چیزیں ڈیلیور کرنی ہے. اب آپ 4 سے اس کو 10 بنا رہے ہیں, پی سے آپ شاید پیکیجنگ ایڈ کر لیں, پی سے آپ کیا نام ہے پروسیسز کو ڈال لیں, پی سے آپ کیا نام ہے پبلک کو ڈال لیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں جو بیسک 4 پیز ہیں اس میں وہ تقریباً وہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ کور ہو رہی ہیں. اب یہاں پر اس سلائیڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں, اور یہ کوئی یعنی کہ فائنل لسٹ نہیں ہے. جسٹ ٹو گیو یو سم بیسک انفارمیشن کہ پروڈکٹ صرف یہی نہیں کہ جہاں جی پروڈکٹ اسٹریٹجیز بنانی یار, کیا اس میں کیا اب آئیڈیا ہی کوئی نہیں. پروڈکٹ اسٹریٹجیز میں ہم نے کون کون سے پوائنٹس کو کور کرنا ہے. تو اس سلائیڈ میں جو ہے آئی ول گیو یو سم مور انفارمیشن relating to products, relating to price, relating to promotion and relating to the place. So first we will discuss, suppose the first P of marketing mix is product. So what we understand from product? Product means جب آپ اس کی بات کریں گے you start making any plan or strategy. You will go through a list of items that you will cover under product. And these are variety. آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں کتنی ورائٹی ہے. نمبر 2 کوالٹی. آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے, اٹس اے ویری ہائی کوالٹی اور مڈل کوالٹی اور لو کوالٹی. پھر اس کے علاوہ ڈیزائن. ان ٹرم آف ڈیزائن آر یو کانفیڈنٹ انف کہ یو ہیو اے ویری گڈ ڈیزائن اور اٹس این ایوریج ڈیزائن. فیچرس. آپ کی پروڈکٹ میں کون کون سے فیچرس ہیں اس کی آپ کو پوری ایک لسٹ بنانی پڑے گی کہ اس پروڈکٹ کے اندر, ایسے آپ کسی بھی ٹیکنیکل پروڈکٹ دیں اس کی بڑی لمبی سی لسٹ ہوتی ہے اس کی فیچرز کی. موبائل فون کے دیکھ لیں اس کے اندر کتنے فیچرز ہوتے ہیں. آپ کوئی گیجٹس دیکھ لیں, آئی پوڈ دیکھ لیں, آئی پیڈ دیکھ لیں, یو ول بی سرپرائز کہ ہاؤ مینی فیچرز آر دیئر. تو آپ نے وہ ڈیولپ کرنے ہیں. پھر پروڈکٹ کو آپ نیچرلی جو ہم مارکیٹنگ میں کہتے ہیں کہ یو شوڈ ڈو یعنی برانڈنگ, آپ اس کو پروڈکٹ کو اسٹیبلش نہیں کریں, آپ برانڈ اسٹیبلش کریں. تو واٹ ول بی دی نیم آف یور برانڈ, آپ نے اس کے لیے برانڈ نیم چوز کرنا. اگین اٹ ول کم انڈر پروڈکٹ. پھر اس کی پیکیجنگ. پیکیجنگ اگین ویری اسپیشلائز فیلڈ, کمپنیز بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہیں. تو پیکیجنگ میں پھر وہی ہے کہ اس کی پیکیجنگ کس قسم کی ہونی چاہیے, کون کون سے سائز میں اویلیبل ہونی چاہیے, ان کا سائز کیا ہے, ان کا مٹیریل کیا ہے, کتنی اسپیس کور کریں گے, ایک باکس میں کتنی ہونی چاہیے اور کارٹن میں کتنی ہونی چاہیے, کنٹینر میں کتنے پیس آئیں گے. یہ ساری جو کیلکولیشنز ہیں دیکھیں یہ آپ پروڈکٹ کے انڈر ہی کریں گے. اور پھر فائنلی سروسز. آپ کو سروسز دے رہے ہیں, کوئی وارنٹی دے رہے ہیں, کوئی اگر خدا نخواستہ اینی تھنگ گوز رانگ ریگارڈنگ یور پروڈکٹ, آپ کی پروڈکٹ جو ہے میل فنکشن کر جاتی ہے, آپ کی پروڈکٹ جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے, آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے, تو اس کے اگینسٹ جو ہے آپ کسٹمر کو کیا آفر کر رہے ہیں, کسٹمر کو آپ کیا اس میں یعنی کہ کوئی آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہے اوکے جی وی ول ریپلیس یو, وی ول ہیو 1 year وارنٹی اور وی ہیو 2 years پارٹس وارنٹی. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ابھی آپ کو میں تھوڑا سا آئیڈیا دے رہا ہوں کہ یہ جو ایک آ جاتا ہے نا کہ جی 4 P's کی تو بات ہے, وہ یار پروڈکٹ کی ہی تو اسٹریٹجی بنانی ہے. It's not an easy task. How many things are we covering under product? اس کے بعد let's we take the example of price. اب price کیا, ٹھیک ہے, again pricing بہت یعنی کہ اس میں آپ کی different strategies آپ یوز کر سکتے ہیں. کچھ بیسک جو ہے just to give you some idea. One is list price, جس پہ کہ آپ اپنے یعنی کہ کنزیومر کو بتاتے ہیں کہ دس از اے لسٹ پرائز. پھر سم ٹائمس یو ہیو اے ڈسکاؤنٹس آن یور پروڈکٹ, آپ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈسکاؤنٹس کی ڈیٹیل کیا ہے. پھر آپ کے بعض اوقات الاؤنسز ہوتے ہیں, آپ نے پرائسز وہ بلڈ ان کیے ہوئے نہیں کیے ہوئے ہے, اس کا کیا حساب کتاب ہے. پیمنٹ پیریڈ. اگر آپ کی پروڈکٹ کی پرائز 100 روپیز ہے اور کوئی بندہ اس کو خرید رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو 3 مہینے بعد پیمنٹ دوں گا یا 60 days کے بعد دوں گا یا مہینے بعد دوں گا یا 15 days کے بعد دوں گا,
what will be the impact on your price. کیا آپ کی جو پرائز ہے ریمین سیم رہے گی؟ ایک بندہ آپ کو کیش دے رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ جو 15 دن بعد دوں گا, ایک کہتا ہے میں 30 دن بعد دوں گا, ایک کہتا ہے جی میں 60 days لوں گا, 2 months, ایک کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو 3 months کا کریڈٹ لوں گا, then I will buy your product, I will do business with you. تو آپ نے اس پہ کیا نام ہے کوئی ورکنگ کی ہوئی ہے, what will be the impact of that. اس کے علاوہ وہی کریڈٹ ٹرم کہ اگر آپ کسی کو 15 days دے رہے ہیں, کسی کو 90 days دیں, آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں, بیکاز آئی ایم جسٹ گیونگ یو ہیئر اونلی دی آئیڈیا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دی ڈسکشن آف ہاؤ یو کین میک اسٹریٹجیز, بیکاز انشاءاللہ وی ول ہیو separate lecture on each component of that, how you can make product strategies, how you can make pricing strategies, where we will discuss in detail each and everything. But here the idea or the main purpose is just to give you the 4 P's are not as easy as we understand. Similarly, when we talk about the promotions, پروموشنز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ کی؟ ایڈورٹائزنگ ہے, پرسنل سیلنگ ہے, سیلز پروموشن ہے, پبلک ریلیشنز ہے. اب آپ کو ان ساروں کے لیے اسٹریٹجی بنائیں. ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ابو دا لائن ہے, بلو دا لائن ہے, ٹھیک ہے, ایکٹیویٹیز. پھر الیکٹرانک میڈیا میں یہ ہے تو الیکٹرانک میڈیا میں اتنے چینلز ہیں, لوکل چینلز ہیں, نیشنل چینلز ہیں, کیبل کے چینلز ہیں, کون سے چینلز پہ آپ ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ نے چینل سلیکٹ کر لیا تو اس میں سے ٹائمنگ کیا ہوگی, کس ٹائم پر آپ کے جو ایڈ ہیں وہ آن ایئر آئیں گے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ آپ کی جو ہے جو آپ کا جو ایڈ ہے وہ کس قسم کا ہوگا, اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جیسے پرسنل سیلنگ ہے کہ اگر آپ پرسنل سیلنگ پہ جا رہے ہیں تو آپ کی سیلز فورس کتنی ہونی چاہیے, how they will sell, how you will equip them, آپ ان کو سپورٹ کیسے کریں گے, how you create ground work for them. Sales promotions again very important, جہاں پہ آپ کوئی ایکسٹرا یعنی کہ ایڈوانٹیج دے رہے ہوتے ہیں کنزیومر کو, where you want to sell your products more quickly or you want to penetrate into the market, or sometimes your product is not moving from the shelf and you want that your product moves quickly from the shelf. So for all these purposes you will do the sales promotions. یہ جو آپ کے آتے ہیں جی buy one get one free, 20% extra, یہ ساری یا اس کے ساتھ بعض ہوتے ہیں buy this and get this free sampling or anything. So all these are the sales promotion. Again we have a whole discussion about this component. Public relations again very important, جہاں پر آپ اپنا کیا نام ہے امیج کریٹ کرتے ہیں and it's totally different. اور یہاں پر جب آپ یہ دیکھیں گے, دیکھیں اب ہم نے پروموشنز کی بات کی, اس میں میں آپ کے سامنے سپوز 4 چیزیں اور یہ چاروں چیزیں جو سی ہیں وہ ہیں, اور مے بی یو آر یوزنگ آل دیز 4 کمپوننٹ. اس میں ایک اور ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ساری چیزیں جو سی اگین انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے, جس کے لیے ہم ایک اور ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, دیٹ از انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, IMC. مینس کہ آپ کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے, ریگارڈلیس آپ ایڈورٹائزنگ کے تھرو کر رہے ہیں, آپ پرسنل سیلنگ کے تھرو کر رہے ہیں, آپ سیلس پروموشنز کے تھرو کر رہے ہیں, آپ پبلک ریلیشنز کے تھرو کر رہے ہیں, آپ جو مرضی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں, لیکن یور میسج شوڈ بی ریمین دا سیم. یہ نہیں ہے کہ ایڈورٹائزنگ میں آپ کا میسج کچھ جا رہا ہے, آپ کا پرسنل سیلنگ والا کوئی اور بات کر رہا ہے, آپ کی سیلز پروموشن جو سی ہیں وہ کوئی اور ریفلیکشن دے رہی ہیں, اور پبلک ریلیشنز والے جو سی ہیں دے آر کریٹنگ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ امیج فار یور برانڈ اور پروڈکٹ. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اتنی ایزی نہیں ہے, اس کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف برین اسٹارمنگ, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سو مینی فیکٹرز, دین یو میک اے ویری اپروپریٹ کمبینیشن. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا جی پلان بن رہے ہیں, پلانز جو سے ہیں جب آپ ان ساری چیزوں کو الائن کریں گے, آپ نے صرف ان چیزوں کو اس میں نہیں, آپ نے اپنے پروڈکٹس کو دیکھنا ہے, اپنے ریسورسز کو دیکھنا ہے, اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو دیکھنا ہے,
آپ امیج کیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آپ بڑا نائسلی بلینڈ جو ہے ان ساری چیزوں کا کریں، دین یو میک اے پلان. سملرلی پلیس اور ڈسٹریبیوشن، اب اس میں چینلز آپ کے آ جائیں گے کہ آپ کو ڈسٹریبیوشن چینلز کون سے ہونے چاہیے. سپلائی چین یعنی مینجمنٹ کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کی چیزیں کیسے آئیں گی، را مٹیریل کیسے آئے گا، پروسیس کیسے ہوگا، پھر پروسیس ہونے کے بعد آگے جو ہے کیسے موو کرے گا. کوریج، یا آپ اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کے ایک ایک کونے میں چیز پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا آپ صرف مین شاپس پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، کتنا ایریا کور کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی مارکیٹس میں جانا چاہ رہے ہیں. اگین یو ول میک اسٹریٹجیز فار دیٹ. پھر اسارٹمنٹس، اگر آپ کے پاس بہت ساری پروڈکٹس ہیں، مے بی ان میں سے کچھ پروڈکٹ آپ کچھ مارکیٹس میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، کچھ اور مارکیٹس میں، کسی مارکیٹ میں آپ اپنی فل رینج دیں. لوکیشنز، کہاں کہاں پر وہ لوکیٹڈ ہیں. انوینٹری، آپ کو کتنی انوینٹری چاہیے، ویئر ہاؤسنگ، اسٹاکنگ، اسٹوریج. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن، آپ کی جو پروڈکٹس موو ہو رہی ہیں، ہاؤ یور پروڈکٹس ول موو فرام مینوفیکچرنگ، فرام ویئر ہاؤس، فرام ڈسٹریبیوٹر اور فرام ریٹیل شاپ. ہوم اپلائنسز ہیں تو ریٹیل سے آگے کیسے آپ کی چیزیں موو کریں گی. تو یہ ساری جو سی ہیں لاجسٹکس، اور اس سارے کے لیے جو آپ کو لاجسٹک سپورٹ چاہیے، آپ اس کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ سوچیں گے، پلانز کریں گے، آپشنز ڈسکس کریں گے. یہ دیکھیں اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو ہے 4 P's ہیں، اور اس میں آپ نے الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ٹارگٹ کسٹمرز کو جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ کیسے پہنچ جاتی ہیں جو ہمارے کارنر شاپ پہ اویلیبل ہیں. اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کوئی کراچی میں بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی لاہور میں بنی ہوئی ہے، کوئی کیا نام ہے بلوچستان کی جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہاں سے بن کے آ رہی ہیں. کچھ پروڈکٹس ہیں، میجورٹی آف دی پروڈکٹس ایسی بھی ہوتی ہے جو امپورٹڈ ہوتی ہے، دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز سے آ رہی ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو سی ہیں کیسے موو ہوئی، کہاں سے کدھر سے گزرتی ہوئی، کیسے میرے گھر کے نیئر اسٹور پہ پہنچی اور کنٹینیوسلی آ رہی. یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ آ گئی اور سنی، یعنی کہ ریگولر ٹائم پہ وین ایور آئی وزٹ دی شاپ آئی ول فائنڈ دی سیم پروڈکٹ. تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کا آتا ہے پلیس میں. تو یہ ڈیولپنگ اینڈ انٹیگریٹ مارکیٹنگ میکس، کیونکہ اکثر جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی 4 P's کی تو بات ہے، کوئی اتنا مشکل کام تو ہے نہیں ہے، یا اس میں کیا پروڈکٹ ہے، پرائز ہے، پلیس اور پروموشن. تو اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا، اور جب ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے when we start making the strategies then you realize کہ ایک ایک آپشن کے اندر فردر کتنے آپشنز ہیں. اور being a marketers اور being a business graduate اور being an expert of marketing، آپ کو ان میں سے یعنی کہ کچھ انگریڈینٹس چوز کرنے ہوں گے، ان کا ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن بنانا ہوگا جو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں سکسیسفل ہوگا، اور اس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ پلان. اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، مینیجنگ دی مارکیٹنگ ایفرٹ. اب ہم آہستہ آہستہ جو ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم نے اپنے مارکیٹنگ پلانز بنانے ہیں. اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ اس سلائیڈ میں اگین میں آپ کو کچھ تھوڑی سی بیسک انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ انالیسس کرتے ہیں. انالیسس مینس کہ یو ول گیٹ دی انفارمیشن فرام دا مارکیٹ. آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، جتنی میکسیمم آپ انفارمیشن گین کر سکتے ہیں اس کو آپ گین کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے ٹوورڈز یعنی کہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ، اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ڈیولپ اسٹریٹجک پلانس، ڈیولپ مارکیٹنگ پلان. آپ پلاننگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اس میں اسٹریٹجک پلانس بناتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ کے مارکیٹنگ پلانس ہوتے ہیں. پھر یہ پلاننگ جو ہے اس کو جیسا اس نے ایرو کے ساتھ دکھایا ہے کہ اس سے نیکسٹ سٹیج جو سی ہے وہ آپ کی آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن، کیری آؤٹ دی پلانس. آپ نے جو بھی یہاں پہ ڈیسیجنز لیے ہیں، پلانس لیے ہیں، جو بھی چیز آپ بلیک اینڈ وائٹ میں لے کر آ گئے ہو، اب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے ایکچولی ان دا مارکیٹ. پھر اس کے بعد آپ کی جو تھرڈ فیز ہے
That is control. کنٹرول میں کیا ہے؟ میئر ریزلٹس، ایویلویٹ ریزلٹس، ٹیک کریکٹیو ایکشنز. یہ آپ سارا کچھ جو ہے آپ اس میں کریں گے. کنٹرول بھی کہتے ہیں، ایویلویشن بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگین پھر وہی بات ہے کہ آپ دوبارہ نیو پلان کریں گے. اگر تو آپ کا یہ جو پلان جو سا تھا اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں تو پھر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ یو ول ناٹ میک ڈراسٹک چینجز. آپ اس میں سے تھوڑی بہت کوئی کریکشن کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں. یو ول امپلیمنٹ دا سیم پلان فار دا نیکسٹ ایئر اور نیکسٹ ایئر. اور اسی طرح کیا نام ہے، اگر یہاں پر آپ کے جو ریزلٹس جو آپ نے یہاں پہ پلاننگ کی تھی، آپ نے بڑی ہول ہارٹیڈلی اس کو امپلیمنٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی ریزلٹس جو سے وہ نہیں آئے جو کہ آپ کے پلانز میں تھے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کریں گے کہ آپ جو سے یہاں پر کریکٹیو ایکشنز لیں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا بلنڈرز ہوئے ہیں، وہ کون سی مسٹیکس ہم نے کمٹ کی ہیں کہ ڈیو ٹو دیٹ مسٹیکس بلنڈرز وی آر unable to achieve our objectives, and you will make certain corrective measures. You will incorporate those corrective measures into your plan. اور پھر آپ چینج کر کے ریوائز کر کے پھر دوبارہ وہ جو ہے یہاں پر آپ وہ پلانس کو ریوائز کریں گے، نئے پلانس بنائیں گے، پھر اس کو اسی اسٹیج سے گزارتے ہوئے پھر وہاں پر جائیں گے. تو دس از اے ویری سمپل اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی، لیکن آنے والی سلائیڈز میں آپ کو مزید انفارمیشن مل جائے گی اینڈ یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ آل دیز آر. اب ہم نے پہلی بات کی تھی مارکیٹنگ انالیسس کی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مارکیٹنگ انالیسس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں، جب تک آپ انالیسس نہیں کریں گے، جب تک آپ کیا نام ہے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کریں گے، اس آپ انفارمیشن کو ایویلویٹ نہیں کریں گے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام دیٹ. اور آپ نے وہاں سے جو انفارمیشن لینی ہے اس انفارمیشن کو یوز کر کے یو ول یوٹیلائز آل دوز انفارمیشن and you will incorporate and you will build your plans on that information. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں مارکیٹنگ انالیسس. تو مارکیٹنگ انالیسس کے لیے جو ایک بہت سمپل اور موسٹ پاپولر جو آپ کا ایک ٹول ہے وہ ہے SWOT انالیسس ہم اس کو کہتے ہیں. SWOT is basically an abbreviation for strength, weaknesses, opportunities and threats. So this is widely used tool for marketing analysis. So let's discuss کہ ہے کیا چیز ہے. اس میں جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا، فرسٹ آپ کا آ رہا ہے اسٹرینتھ، اور اس کے بعد آ رہی ہیں آپ کی ویکنیسز. تھرڈ پہ آپ کی آ رہی ہیں اپرچونٹیز، اور فورتھ پہ آپ کی آ رہی ہیں تھریٹس. اب آپ کی جو اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہوتی ہیں یہ دونوں آپ کی انٹرنل ہوتی ہیں. ایکسٹرنل میں جو سے آپ کی اپرچونٹیز اینڈ تھریٹ آتے ہیں. سملرلی آپ کی جو اسٹرینتھ اور اپرچونٹیز ہوتی ہیں یہ پازیٹیو ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کی ویکنیسز اور تھریٹس جو سے ہیں یہ آپ کے نیگیٹو ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. یعنی کہ بہت اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت ایزی چیز ہے، نہیں سمجھ آئے تو پھر یہ ہے کہ بعض اوقات پیپل آر unable to take advantage of that tool. وہ SWOT انالیسس کو صحیح یوز ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اس کی وہ یعنی کہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ اس کو ہم نے اپنی پروڈکٹ یا اپنی مارکیٹ میں اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی انٹرنل کیپبلٹیز دیٹ may help a company reach its objective. اسٹرینتھ میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایز اے کمپنی ہمارے پاس کیا اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں. بعض کمپنیز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ they are very good in research and development. On the other side, some companies they have this strength just because of very talented human resource. Some companies they are very strong on the financial side. ان کے پاس ریسورسز بڑے ہوتے ہیں، فنڈنگز بڑی ہیں، پیسہ بڑا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور ان اسٹرینتھس کے اگینسٹ کیا ہے کہ ویکنیسز ہوتی ہیں.
Again, internal limitations that may interfere with the company's ability to achieve its objective. اب ویکنیسز نیچرلی بات ہے کہ اگر آپ کی اسٹرینتھ ہیں کچھ آپ کی ویکنیسز بھی ہوں گی، اور ایز کمپیئر ٹو آپ کے کمپیٹیٹرس ہو سکتا ہے میں آپ کو اسٹرینتھ بتا رہا ہوں یہ ساری آپ کی ویکنیسز ہوں. جیوگرافیکل ہو سکتی ہے، لوکیشن کی ہو سکتی ہے، اویلیبلٹی آف را مٹیریل ہو سکتی ہے، کمپیٹنسی ہو سکتی ہے، آپ کی انڈسٹری یا آپ کا جو پلانٹ ہے کہ جی وہ بہت زیادہ آپریٹڈ ہے، لیٹسٹ ماڈل کا نہیں ہے. آپ کے یوٹیلیٹیز کے ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ کی کیا نام ہے یعنی کہ وہاں پر الیکٹریسٹی اویلیبل نہیں ہے، سوئی گیس اویلیبل نہیں، کچھ بھی آپ کی. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کی ویکنیسز کا جہاں پہ آپ اسٹرینتھ دیکھیں گے وہاں پر آپ اپنی ویکنیسز کو بھی دیکھیں گے، اور یہ دونوں چیزیں جو سی آپ نے انٹرنل دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ کی ایکسٹرنل آتی ہیں، جس میں سے ایک ہے آپ کی اپرچونٹیز. External factors that the company may be able to exploit to its advantage. کہ مارکیٹ میں کیا اپرچونٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کو آپ بہت نائسلی جو ہے ان کا آپ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. اور اپرچونٹیز کے اگینسٹ تھریٹس بھی ہوتے ہیں. تھریٹس مینس current and emerging external factors that may challenge the company's performance. دیکھیں جب آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اگر آپ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، آپ مارکیٹنگ پلان بنا رہے ہیں، آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ انوویشن کر رہے ہیں، آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، آپ نئے نئے وینیوز اوپن کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا جو کمپیٹرز ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا آپ کو دیکھ رہے ہیں. نیچرلی ہی از میکنگ ہز اون پلان. وہ بھی آپ کی طرح محنت کر رہے ہیں، وہ بھی انوویشن پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی کیا نام ہے اپنی پروڈکٹ کو اسٹرانگر سے اسٹرانگر کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی بھی خواہش ہے کہ اس کا کیا نام ہے مارکیٹ سائز انکریز ہو، اس کی بھی خواہش ہے کہ اس کی پروڈکٹ ایجنسی ہے وہ پاپولر ہو، اس کی بھی خواہش ہے کہ اس کا کسٹمر اس کے ساتھ لائل رہے. تو اس سے میں کیا ہے کہ آپ کے لیے بہت سارے تھریٹس بھی آئیں گے جن کا آپ کو بخوبی علم ہونا چاہیے کہ آپ کو کس قسم کے تھریٹس آ سکتے ہیں. اب اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو اپنے تھریٹس کا پتا ہو کہ جی یہ میری ویکنیسز ہیں یا یہ تھریٹس ہیں، تو یو کین پریپیئر یور سیلف، یا آپ ان کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ چیز ہوگی تو ہم یہ کریں گے ان یور پلانس. سو دس از ون آف دا ٹول دیٹ وی کین یوز فار مارکیٹنگ انالیسس. And again, as I mentioned earlier, this is very good, very easy and very effective marketing analysis tool. اچھا اس کے بعد اب ہم اپنے وہ جو سیریس ٹاسک ہے ریلیٹڈ ٹو دا مارکیٹنگ پلان، اب میں نے آپ کو اس کی بیسک ساری بتا دی ہیں کہ جی آپ نے مارکیٹنگ پلان سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. اب ہم آ رہے ہیں اپنی اسی یعنی کہ جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے، ٹاپک آف ڈسکشن دیٹ از مارکیٹنگ پلان. اس میں ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک مارکیٹنگ پلان ہوتا کیا ہے. ون آف دی موسٹ سمپلسٹ ڈیفینیشن آف اے مارکیٹنگ پلان از دی سینٹرل انسٹرومنٹ فار ڈائریکٹنگ اینڈ کوآرڈینیٹنگ دی مارکیٹنگ ایفرٹس. مارکیٹنگ پلان بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہے، آپ کو ایک ڈائریکشنز دیتا ہے، آپ کو کیا نام ہے کوآرڈینیٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. دس از بیسیکلی مارکیٹنگ پلان. اٹ آپریٹس ایٹ اسٹریٹجک اینڈ ٹیکٹیکل لیولس. یہ دونوں لیولس پہ ہوتا ہے، اسٹریٹجک یعنی کہ ٹاپ مینجمنٹ لیول پہ بھی. اب وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جسٹ آپ کو ایک ویژن دے دیتے ہیں، اور ٹیکٹیکل لیول پہ کیا ہے کہ جہاں پر آپ ایک ڈیٹیل مارکیٹنگ پلان بناتے ہیں جس میں آپ اس کی آپریشنز آسپیکٹ جو ہیں ان کو کور کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لیولز آف اے مارکیٹنگ پلان. اسٹریٹجک جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ٹارگیٹ مارکیٹنگ ڈیسیجنز. بھی ہم نے بات کی نا کہ مارکیٹنگ پلان جو ہے وہ اسٹریٹجک لیول پر بھی ہوتا ہے اور ٹیکٹیکل لیول پر بھی. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک لیول پر وہ کون سے ڈیسیجنز ہیں دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی اسٹریٹجک مینجمنٹ. تو دیز آر دا ٹارگیٹ مارکیٹنگ ڈیسیجنز کہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ کون سی ہوگی. ویلیو پروپوزیشنز کہ ہم اپنی پروڈکٹ میں
کیا ہے ایسی خاص بات ہم اس اپنے پروڈکٹ میں لے کر مارکیٹ میں جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ نمبر 3 انالیسس آف مارکیٹنگ اپرچونٹیز. یہی انالیسس کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس قسم کی اپرچونٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے وی شوڈ بی ان دا مارکیٹ. ٹیکنیکل لیولز پہ اب آپ کا کیا آتا ہے جی پروڈکٹ فیچرز. یہ اب آپریشنل ان کا آتا ہے کہ جی وہ اس کے پروڈکٹ فیچرز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں, کیونکہ اسٹریٹجک میں انہوں نے کیا ٹارگٹ مارکیٹ ڈیفائن کر دی کہ سپوز وی وانٹ ٹو گو ایٹ اے ویری ہائر لیول, کہ وی وانٹ ٹو میک اے ویری ایکسکلوسیو پروڈکٹ. اب جو ٹیکنیکل والے یہ ہیں کہ انہوں نے پروڈکٹ فیچرز وہ ڈیولپ کرنے ہیں کہ جو کہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹنگ ڈیسیجنز کو میٹ کرتے ہوں. پھر پروموشنز, آپ اسی حساب سے پروموشنز کریں گے. پھر نمبر 3 جو ہے مرچنڈائزنگ, اگین مرچنڈائزنگ اس کے آپ پلان بنائیں گے. پھر پرائسنگ, آپ کی پرائسنگ بھی جو سی ہے آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ اور ویلیو پروپوزیشنز کے مطابق ہونی چاہیے. سیلز چینلز, ہاؤ یو ول ڈسٹریبیوٹ اور یور پروڈکٹ انٹو دا مارکیٹ. سروسز, واٹ سارٹ آف دا سروسز یو ول پرووائڈ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی آفٹر سیل سروسز. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کوئی سے پرابلم آ جاتی ہے, کوئی فالٹ آ جاتا ہے, یا کسٹمر جو ہے اس کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتا ہے خریدنے کے بعد, تو آپ نے اس کے لیے کیا پلانس بنائے. تو یہ سارے جتنے بھی آپ کے جو پلانس ہیں, اگر اگین آپ دیکھیں تو موسٹلی اگین یہ وہی آپ کے 4P سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ کے پلان بنے, اینڈ دیٹ از ریسپانسبلٹی آف دی آپریشنل مینیجرز اینڈ دیٹ شوڈ بی ٹیکن ایٹ ٹیکٹیکل لیول. اچھا, یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک یعنی کہ بیسک سی لسٹ دکھاؤں گا کہ جو اس کی جو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی مارکیٹنگ پلان کے. مارکیٹنگ پلان کانٹینٹس, اس میں کیا ہوتا ہے. دا فرسٹ ون از ایگزیکٹو سمری. کسی بھی مارکیٹنگ پلان میں جو سب سے پہلا پیج ہوتا ہے اس پہ ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے. ایگزیکٹو سمری مینس کہ ا بریف کہ واٹ از انکلوڈیڈ ان ریمیننگ پیجز. کوئی بھی پلان ہے تو اس کا جو سب سے, اگر میں اس پورے پلان کو نہیں میں پڑھنا چاہتا, آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک اے ویری کوئک آئیڈیا کہ اس پلان میں کیا ہے, تو دیٹ آئی کین گیٹ فرام دا ایگزیکٹو سمری. تو ایگزیکٹو سمری, اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, یہ سب سے اگر پہلے آتی ہے تو نارملی یہ جو ہے سب سے اینڈ پر لکھی جاتی ہے, کیونکہ جب تک آپ کا مارکیٹنگ پلان آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا, یو کین رائٹ ایگزیکٹو سمری دیٹ ریفلیکٹ دی ایکچوئل پلان. تو اس لیے یہ آپ کی پرٹیکولرلی بعد میں ٹیبل آف کنٹینٹس کہ واٹ یو آر انکلوڈنگ ان یور پلان. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو پیج نمبر اور اس پہ کون سا ہے, سپوز سوٹ انالیسز جو ہے پیج نمبر 7 پر ہے, انڈسٹری انالیسز جو ہے پیج نمبر 10 پر ہے. اس طرح یہ ٹیبل آف کنٹینٹس کہ واٹ یو آر انکلوڈنگ اینڈ ویئر اٹ لوکیٹڈ. سچویشن انالیسز, اگین آپ سچویشن انالیسز کریں گے, اس کے بغیر کوئی بھی مارکیٹنگ پلان نہیں ہوتا. مارکیٹنگ اسٹریٹجی, یو ول ڈیفائن یور مارکیٹنگ اسٹریٹجی, اگین اٹس بیسڈ آن 4Ps, وہ آپ ساری اس کو میں کریں گے. فنانشیل پروجیکشن, یہ بھی آپ کو دینا پڑتا ہے کہ جی آپ کتنی چیزیں بیچیں گے, کتنا ریونیو جنریٹ کریں گے, کتنا آپ کا پروفٹ ہوگا, آپ کا بریک ایون کب آئے گا, آپ کی پروفٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے, اور آپ کے ادر ایکسپینسز کیا ہیں, آپ کا مارکیٹنگ بجٹ کیا ہے, آپ کی کاسٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ اپنا فنانشیل پروجیکشنز میں ان کو ہائی لائٹ کریں گے. امپلیمنٹیشن کنٹرول, ہاؤ یو ول امپلیمنٹ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائمز ہاؤ یو کنٹرول, کہ آپ کو اس میں نیچرلی آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی نے اس مارکیٹنگ پلان کی جو ڈفرینٹ کریٹیکل سٹیجز ہے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ آپ کو وہاں پر میجریبل آپ کے کمپوننٹس ہونے چاہیے. اچھا, یہ تو ایک بہت سی اس کی سمپل, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مارکیٹنگ پلان ہے وہ اس میں تقریباً 1 2 3 4 5 6 کمپوننٹس ہونے چاہیے. لیکن اگلی سلائیڈز میں جو ہے آئی ایم گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز کہ آپ کے جو مارکیٹنگ پلان کے جو کنٹینٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز کیا ہونی چاہیے. اگین وہی ہے, اسی کو ہم ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. فرسٹ آپ ایگزیکٹو سمری آئے گی, ٹیبل آف کنٹینٹس آئیں گے, سچویشن انالیسز آئے گا جس میں کہ آپ سارٹ انالیسز بھی کر سکتے ہیں. پھر اس میں آپ کیا کریں گے, سچویشن انالیسز میں کسٹمرز کا کریں گے, کمپیٹیٹرز کا کریں گے, کمپنی کا کریں گے, کانٹیکسٹ دیکھیں گے. پھر مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں آپ کیا کریں گے, مشن اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کریں گے, مارکیٹنگ اینڈ فائنینشیل آبجیکٹیو کو آپ ایکسپلین کریں گے, پروڈکٹ لائنز ایکسپلین کریں گے. پھر آپ کمپیٹیٹیو پوزیشننگ کو دیکھیں گے
پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ فائنانشیل پروجیکشنز میں کیا کریں گے؟ سیلز فور کاسٹ، کہ ہم کتنا ریونیو، کتنی سیلز ہم جنریٹ کریں گے. ایکسپینس فور کاسٹ کہ ہماری ایکسپینسز کتنے آئیں گے. بریک ایون انالیسس، ہم بریک ایون کب کریں گے. ٹھیک ہے. پھر فور کاسٹ سیلز ویلیو کہ آپ کا جو ہے سیلز ویلیو کتنی ہوگی. ایکسپیکٹڈ مارکیٹنگ کاسٹ کہ آپ جب یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کی ایکسپیکٹڈ مارکیٹنگ کاسٹ کیا آئے گی. امپلیمنٹیشن کنٹرول اگین یا ہاؤ یو ول امپلیمنٹ ہاؤ یو ول کنٹرول. آؤٹ لائنز دی کنٹرول فار مانیٹرنگ اینڈ ایڈجسٹنگ کہ آپ نے جو مارکیٹنگ پلان بنایا ہے اگر کوئی اس کو میئر کرنا چاہے کہ جو آپ کی پرفارمنس کیا ہے تو آپ اس میں ڈیفائن کریں گے کہ دیز آر دا پیرامیٹرس کہ ویئر ہی کین ایویلویٹ دی پرفارمنس آف دیٹ مارکیٹنگ پلان. تو وہ بھی جو ہے آپ ہی کا کام ہے. اسپیلز آؤٹ دی گولز اینڈ بجٹس اگین اور کنٹیجنسی پلان. اف اینی تھنگ گوز رانگ تو دین واٹ یو ول ڈو. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی پلان میں جو آپ کے کریٹیکل سٹیجز ہوتی ہیں وہاں پر آپ ایک آلٹرنیٹیو آپشنز دیتے ہیں کہ سپوز اگر ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور آئی تھنک دس از اے کریٹیکل اسٹیج اینڈ اینی تھنگ گوز رانگ کہ اگر اس سٹیج پر یہ چیز ایسے نہیں ہوتی دین وی ہیو دیز آپشنز. اس طرح ہے نا کہ میں نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے. اب ایک میں نے میرے ذہن میں ایک روٹ ہے کہ میں نے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے گھر تک جانا ہے. لیکن اگر کہیں پر راستے میں کہیں پر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی راستہ بند ہے یا میرے روٹ پہ کسی قسم کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو دین نیچرلی میں کسی اور اسٹریٹ میں، کسی اور روڈ پر، کسی اور ہائی وے پر، کسی اور موٹر وے پر میں نے کس کو کہاں پر میں نے کوئی بائی پاس یوز کرنا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آئی ہیو ٹو ریچ مائی ہوم. آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے. تو اگر کسی کریٹیکل سٹیجز پہ وہ چیز نہیں آتی تو یہ تو نہیں کہ آپ کہیں گے جی وہ ہو تو کام خراب ہو گیا بیٹھ جائیں. نو، یو شوڈ ہیو سم آلٹرنیٹیو. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ریچ، یو ہیو ٹو اچیو یور آبجیکٹیو. اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کنٹیجنسی پلانز ہوتے ہیں. اسی طرح بار بار بات کر رہے ہیں ایویلویٹنگ اے پلان اور کنٹرول اینڈ ایویلویشن کی. تو آپ نے بھی جب یہ پلان بنانا ہے، جب بھی آپ یہ پلان بنائیں گے تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یو ول آسک اے فیو کوسچنز ٹو یور سیلف تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو پلان ہے وہ کس قسم کا ہے. The first question that you will ask from yourself is the plan simple? دیکھیں سب سے اچھا پلان وہ ہوتا ہے کہ جو جتنا سمپل ہو. سمپل مینز کہ جس کو امپلیمنٹ کرنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کو کنٹرول اینڈ ایویلویشن کے پروسیس میں گزارنے میں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. سمپل کا یہ نہیں ہے کہ جی کیا نام ہے اس میں سے 2-3 چیزیں ڈال دیں جی یہ سمپل پلان ہے. سمپل سے میری یہ مراد نہیں ہے. سمپل مینس کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، ایزی ٹو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ایزی ٹو کنٹرول اینڈ ایویلویشن ہونا چاہیے، بٹ اٹ شوڈ گیو گڈ ریزلٹس. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر وہ کیا نام ہے ریزلٹس یا اس وہ پلان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ میری ایزی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. از دی پلان اسپیسیفک. پھر آپ کا جو پلان ہے وہ کوئی بہت زیادہ کنفیوزنگ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں اور آپ نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا کنفیوزنگ سا آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دی، یہی نہیں پتا چلے کہ جی اینڈ پہ آپ اچیو کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک اور جو چیز ہے امپورٹنٹ کہ آپ کا جو پلان ہے وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے. آپ اپنے پلان میں کوئی زمین و آسمان کے کلابے نہیں ملائیں گے، کوئی اس کو ایگزیجریٹ نہیں کریں گے. وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے، وہ کام جو کیا نام ہے ہو نہیں سکتے، وہ چیزیں کہ جو آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں پاسبل نہیں ہے تو وہ آپ ان کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے. آپ نے ایک بہت ریئلسٹک پلان بنانا ہے. آپ کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، آپ کی جو پروجیکشنز ہوتی ہیں، آپ کی جو فور کاسٹ ہوتی ہیں، they all should be very realistic. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز is the plan complete. جس میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو ایک بیسک بھی بتایا جس میں 6 کمپوننٹ تھے، پھر میں نے آپ کو ایک اور دکھایا جس میں کچھ زیادہ کانٹینٹس تھے.
تو بات یہ ہے کہ آپ کا پلان جو ہے وہ ان آل ریسپیکٹ وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی چیز مسنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کا کوئی پلان فالو کرنا شروع کر دو, کہیں گے جی اب ہم کیا کریں. دیر از نو سولوشن اور دیر از نو گائیڈ لائنز آر دیئر. So that means that your plan is not complete. Your plan should have all the expectations, requirements and guidelines that a person need to implement that plan. اگر اس میں کوئی چیز مسنگ ہے تو again it will not be a complete plan. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ مارکیٹنگ امپلیمنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں. امپلیمنٹنگ turns marketing plans into marketing actions to accomplish strategic marketing objectives. دیکھیں, اگر آپ نے کوئی بھی پلان بنا لیا ہے, بہت اچھا پلان ہے, لیکن اس کو آپ بنا کے اس کو بڑی اچھی اس کو کور میں رکھ کے اس کو کہیں پلیس کر دیتے ہیں, again it's useless. It will not give you any advantage. Either you have or you don't have. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کوئی میڈیسن ہوتی ہے, ہمیں ایک ڈاکٹر ایک میڈیسن دیتا ہے کہ جی آپ یہ میڈیسن یوز کریں اینڈ انشاءاللہ یو ول ریکور سپوز اف یو ہیو اینی پرابلم. اب میں اس میڈیسن کو لا کے اپنی شیلف پہ رکھ دوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو مجھے اس میڈیسن کو یوز کر کے جو ایڈوانٹیج ہونا تھا اس کو جسٹ اپنے سامنے رکھنے سے وہ مجھے ایڈوانٹیج ملے گا؟ سملرلی اگر آپ کا کتنا بھی اچھا پلان ہے لیکن اگر آپ اس پلان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے, جو کہ ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہم لوگ اگر پہلے تو بات جیسے ہم سے اچھے پلان ہی نہیں بنتے, اس کی بھی میں ڈسکس کروں گا ہم سے کیوں نہیں بنتے ہیں, کیونکہ ہم کاپی پیسٹ ہم فالو کرتے ہیں, ہم خود کو کریٹیو ہم کوئی خود کچھ کام ہی نہیں کرتے. پھر اگر کہیں سے ہمیں کوئی پلان بن بھی جاتا ہے یا مل بھی جاتا ہے تو ہم اس میں جو سے اتنی امینڈمنٹ اتنی چینجز کر دیتے ہیں کہ وہ جو سے جو پلان کی جو اصل جو اس کی روح ہوتی ہے اس کو ختم ہو جاتی. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو سب ہیو جو پلان ہے اس کو آپ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرنس مارکیٹنگ پلانس انٹو مارکیٹنگ ایکشنز. وہ جو ہیں ان کو آپ ایکشنز میں لے کر آئیں, ان پہ امپلیمنٹ کریں, ان کو یعنی کہ عملی طور پر ان کو جو ہے آپ اس کو دکھائیں. Then you are able to achieve your marketing objectives. اچھا, اس کے علاوہ کیا addresses who, where, when, how. امپلیمنٹیشن میں آپ کیا کریں گے کہ وہ آپ کے پاس آ گیا ہے کہ جی آپ کو سپوز آپ مارکیٹنگ میں چاہیے ہیومن ریسورس, تو وہ آپ کا جو میں کون ہوگا مارکیٹنگ مینیجر, who will implement this plan, from where you will get, when you will get, how you will get. So آپ یہی اپنے آپ سے کوشچن پوچھیں گے کہ آپ کے پاس پہ ایک ڈاکومنٹ ہے, اب آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو وہاں پر آپ ہمیشہ یہی آپ کے ذہن میں کوشچن ہونا چاہیے, who, where, when, how. تو دس از بیسیکلی دی مارکیٹنگ امپلیمنٹیشن فیز. جب آپ مارکیٹنگ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اگین اس میں ایک آپ کی ہوتی ہے فنکشنل آرگنائزیشنس. اب فنکشنل آرگنائزیشنس کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیتی ہیں آن دی بیسس آف دیئر فنکشنس, کہ جی یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. سیکنڈ ہوتا ہے جیوگرافک آرگنائزیشنس. کچھ ہوتی ہیں کہ جو اپنے کہ سپوز دس از امریکن مارکیٹ, دس از ساؤتھ ایسٹ ایشین مارکیٹ, دس از فار ایسٹ مارکیٹ, دس از مڈل ایسٹ مارکیٹ اینڈ دس از یورپ. تو دے ول میک separate plans and on organization work on the basis of geographic organizations. Product management organization, sometimes companies work on the product based. Okay, this is the product and these people are responsible. So they are looking after the whole product regardless where or when. Sometimes on the basis of market or customer management. کون سی مارکیٹ اور کون سے کسٹمرز ان کے لیے. تو یہ جو ہے نا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشنز ہیں کہ جیسے ڈیوائڈ کر دی جیسے مارکیٹ اور کسٹمر مینجمنٹ میں ایک بعض کمپنیز کہتے ہیں جی ٹیلی کام از ون سیکٹر, بینکنگ سیکٹر از اے سیپریٹ. تو سم پیپلز آر اونلی لوکنگ ٹوورڈز دی مارکیٹنگ ٹیلی کام سیکٹر, سم آر لوکنگ ٹوورڈز دی بینکنگ سیکٹر. سو آل دیز آر دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشنز.
اچھا اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از مارکیٹنگ کنٹرول. کنٹرولنگ کیا ہے؟ ایویلویٹنگ آف ریزلٹس. آپ ریزلٹس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ آپ نے ایک پلان بنایا ہے, امپلیمنٹ کیا, اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں, پلان کیسا ہے, کس قسم کا ہے. ٹیکنگ آف کریکٹیو ایکشنز ٹو اچیو آبجیکٹیوز. پھر آپ کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں جسٹ ٹو اچیو یور آبجیکٹیوز. اگر اس میں کوئی فالٹ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کریکٹ کیا جائے, اس کو صحیح کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپریٹنگ کنٹرول ہے, کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی کون اس کو کنٹرول کرے گا, کون اس کو مینیج کرے گا. پھر اس کے بعد اسٹریٹجی کنٹرول ہے, یعنی کہ آپ کے دو ہوتے ہیں. ایک آپ کا آپریٹنگ کنٹرول مینس کہ جو آپریشنل سائڈ پہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اسٹریٹجی کنٹرول یہ ہے کہ جو آپ کے اسٹریٹجک پلاننگ لیول پر جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ آپ کے نا لیولز بھی اسی طرح ہوتے ہیں. جو اسٹریٹجک ہے وہ اسٹریٹجک لیول پہ اس کو کنٹرول کر, جو آپریٹنگ ہے اس کو آپریٹنگ لیول پہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریٹرن آن مارکیٹنگ انویسٹمنٹ, مارکیٹنگ ROI. دیکھیں آپ کسی بھی بزنس ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوشچنز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے کیا نام ہے, اگینسٹ ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ہمارا ریٹرن کیا ہوگا. تو ROI is a very common terminology that means return on investment. تو یہاں پہ بھی ہم کیونکہ مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ریٹرن آن مارکیٹنگ انویسٹمنٹ از نیٹ ریٹرن فرام اے مارکیٹنگ انویسٹمنٹ ڈیوائڈ بائی دی کاسٹ آف دی مارکیٹنگ انویسٹمنٹ. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں, کوئی ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں, تو اس کے اگینسٹ ہمیں مارکیٹنگ کا کیا بینیفٹ ہوا. تو اس نے وہی کہا نیٹ ریٹرن فرام مارکیٹنگ انویسٹمنٹ ڈیوائڈ بائی دی کاسٹ آف دی مارکیٹنگ انویسٹمنٹ, کہ آپ نے کتنا خرچ کیا اور اس کے اگینسٹ آپ کو کیا ملا. پرووائڈز اے میجرمنٹ آف دی پروفٹ جنریٹڈ بائی انویسٹمنٹ ان مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. اور یہ آپ کو کیا دیتا ہے کہ آپ کا پروفٹ, کہ آپ نے کتنا پروفٹ اس ایکٹیویٹی سے جنریٹ کیا. تو یہیں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور اینڈ پر these are the references that I used to prepare this lecture. تو یہ ان ساری بکس کی ان ریفرنسز کی ڈیٹیل ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کی طرح لیکچر کے اینڈ پر آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. اور آج کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لائف از لائک اے کمبینیشن لاک. Your job is to find the right numbers in the right order so you can have anything you want. دیکھیں جب تک آپ صحیح طریقے سے کوئی کام نہیں کریں گے you will not be able to achieve your objective. آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا مارکیٹنگ پلانس. اب پلانس بیسیکلی کیا ہیں کہ اگر آپ کا پلان ہی صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے ریزلٹس بھی ویسے نہیں آئیں گے. اور آج کی جو اچھی بات ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو کمبینیشن آف لاک ہے, جس طرح کوئی بھی ایک آپ کا لاک ہوتا ہے, اگر آپ اس کے لیے صحیح کی یوز نہیں کریں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اوپن دی لاک. اب آپ کہیں جتنی کیز ہیں, بھئی آپ کے پاس کیز ہیں لیکن آپ کے پاس صحیح کی نہیں ہے جو کہ اس لاک کے لیے چاہیے, اس لاک کو اوپن کرنے کے لیے. تو آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ نہ کرے لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو یعنی کہ پروفیشنل کیریئر میں, پرسنل کیریئر میں بعض اوقات پرابلمز آتے ہیں, ایشوز آتے ہیں, لاکس آتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے صحیح کمبینیشن یوز کرنا ہے. مارکیٹنگ پلان کی اگر ہم بات کریں, جب تک آپ صحیح کمبینیشن میں مارکیٹنگ پلان نہیں بنائیں گے then you will not be able to achieve your organization goal. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے لیکچر کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.